अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाजरीन, आज हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस कर दिया है और आपको मालूम है बिजली के नरखों से जिस तरह आवाम परेशान रही है गर्मियों के महीनों में, उसके बाद आज जो है उन्होंने 3 महीने के लिए हुकूमत ने रिलीफ अनाउंस किया है। 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक या 29 फरवरी तक, जितने भी दिनों का महीना होगा। और इसमें जो फ्लैट रेट उन्होंने कहा है कि जी अगर आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो आपको 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट जो है वो फ्लैट रेट लगाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये घरेलू सार्फिन के लिए और कमर्शियल सार्फिन के लिए, दोनों के लिए ये पूरे मुल्क में यह पैकेज लागू होगा। और घरेलू सार्फिन को टैरिफ पर 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा, जबकि कमर्शियल सार्फिन को 13 रुपए 46 पैसे से 22 रुपए 71 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, यौम इकबाल के हवाले से तकरीब थी, उसमें उन्होंने कहा कि अब हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं इससे अब बाकायदा तौर पर मौशी पहिया जो है वो चलना शुरू होगा। इंटरेस्ट रेट्स पहले कम हम कर चुके हुए हैं, इन्फ्लेशन जो है वो 6.something% पे 6.7% पे आ चुका हुआ है, और अब सरमायाकारी भी बढ़ेगी और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो बिजली के नरखों में कमी की गई है इससे सनत को भी फ़ायदा मिलेगा, आम सार्फिन को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बात यह है कि इसमें कहा गया है कि इजाफी अगर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग तो तवक्को करते थे कि जनाब सर्दियां आ गई हैं, बिजली की ज़रा खपत कम होगी और उससे बिल कम होंगे, लेकिन रिलीफ मिलेगा अगर आप बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है। और लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आवाम को, और हमारी भी तवक्को यही है क्योंकि अवाम महंगाई के ज़ोर के नीचे अभी तक दबे हुए हैं। हालांकि इन्फ्लेशन रेट कम हो चुका हुआ है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो कीमतें बढ़ चुकी हैं वो गिरी हैं। महंगाई की इजाफे में जो शरह है वो कम हुई है। कहाँ 28, 29, 30% की शरह से महंगाई बढ़ रही थी, अब 6.7% की शरह से बढ़ रही है। तो ये शरह जो है ये महंगाई की कम हुई है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हुकूमती ऐवानों में थोड़ी सी तशवीश भी है, थोड़ी सी होप भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं उनके साथ मामला बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन जिस किस्म के वो वादे अपने कैंपेन में कर चुके हुए हैं, तो उनका सबसे बड़ा मुखालिफ अगर उसको कोई रिलीफ मिल गया तो फिर हुकूमत क्या करेगी। अब ये दोनों, एक तरफ होप है, एक तरफ थोड़ी सी परेशानी है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंपों में वहाँ पे जश्न सी सूरत हाल है, और उनका ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी कैंपेन में वादा किया था अमेरिका में, जहाँ पे उन्होंने बानी पीटीआई की तस्वीर रख कर ये कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बानी पीटीआई को रिहाई दिला सकूँ। तो ये अब मामलात हैं यहाँ वहाँ पे, इंटरनेशनली जो वो वादे कर चुके हैं वो भी आप के सामने हैं। अब इस सारी सूरत हाल में हुकूमत जो है वो अब बेहतर डिप्लोमेसी भी चाहेगी, और जिस तरह के वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद की ट्वीट में भी कहा था कि हम एक बेहतर वर्किंग रिलेशन अब चाहते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अब आएगी। और ये तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए इत्तलात। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब आपके वक्त का। हमें ईसा नकवी साहब, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। मुझे ये बताएं कि ये आज यकीनन एक जो बिजली के इस्तेमाल के हवाले से एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया गया है, इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प है कि अगर आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो फिर रिलीफ कैसे हुआ। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ तो कुछ बताया जाता है कि जी इतने यूनिट से बढ़कर अगर इतने यूनिट इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि नॉर्मली सर्दियों में लोगों को ये होता है कि यार अब बिजली कम इस्तेमाल होगी, एसी नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा,
تو شاید بجلی کے بل میں کمی آئے گی، لیکن اب کہا گیا کہ ابھی آپ اضافی بجلی اگر استعمال کریں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا. بیرسٹر دانیل چوئی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی زمین صاحب ہیونگ می آن دا شو. زمین صاحب پہلی بات کہ یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے جس میں اضافی بجلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جن پوائنٹس تک ٹیرف سیم رہتا ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. جہاں ٹیرف چینج ہوتا ہے اور ہائی ٹیرف لگنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس ٹیرف کی بات ہو رہی ہے جہاں تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں اس کے زد میں آتے ہیں. جہاں بجلی کے بل آتے ہیں بہت بڑے بڑے بلز آتے ہیں تو اس میں آپ کو تقریباً 30-35 روپے پر یونٹ آپ کو ڈفرنس آپ کو پڑے گا اور اس میں بجلی کے بلوں میں بہت بڑا ایک ریلیف ہے. اور لیکن جو اس سے بڑی چیز ہے دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ یہ وہ پیکج ہے جو IMF کبھی بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. IMF 1 روپے کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ وہ کرنے دے رہا تھا. لیکن پاکستان کی کیونکہ گورنمنٹ نے پرفارم کیا، اکنامک انڈیکیٹرز درست رہے، آپ کی چیزیں صحیح سمت میں جانے شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے یہ جو پیکج ہے آپ کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ کر سکیں. آپ کو ناک کے خالی اب آپ کو دیکھیں اگر معیشت کو دیکھیں تو آپ کی انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. شرح سود میں آلموسٹ جب سے گورنمنٹ لی ہے 5% کمی آ گئی ہے. انشاءاللہ 2% اور ابھی آئے گی اگلے کچھ دنوں میں کچھ عرصے میں. آپ کے کیا نام ہے جو فوڈ انفلیشن ہے اس میں کمی آ رہی ہے. آپ کو جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ ٹریڈ خسارہ ہو گیا 2 بلین. آپ کی ریمیٹنس بہتر ہو رہی ہے. تو آپ کا پاکستان جو ہے اٹ از آن دا رائٹ ٹریک اور اسی وجہ سے انہی اکنامک انڈیکیٹرز کی وجہ سے IMF نے آپ کو یہ ریلیف دینے کے لیے اجازت دی ہے. انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جو جو یہ بہتری کی طرف جو یہ جو بجلی کے بلوں میں کمی ہے اس سے انشاءاللہ خوشی کی ایک لہر آپ کو نظر آئے گی لوگوں میں انشاءاللہ جی انشاءاللہ بالکل. لیکن بیرسٹر دانیل چوئی صاحب آپ بھی تک تو یہی اطلاعات تھیں کہ جی IMF کے پیکج یا IMF کے حوالے سے نہیں، یہ بیسیکلی جو آپ IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا ہے اس کے حوالے سے یہ ریلیف آپ دینے میں کامیاب ہو سکیں. ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا بریف کر دیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ اشاریے بہت اچھے ہیں تمام سیکٹرز کے، انڈیکیٹرز آر گڈ، مطلب آپ لوگ ٹارگیٹس بھی اچیو کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ریلیف بیسیکلی IPPs کے ساتھ بہتر نیگوسیشن جو کہ اویس لغاری صاحب کی بھی بڑی محنت ہے اس میں، اس پہ بھی ذرا بریف کر دیں. زمین صاحب چاہے آپ جو مرضی کر لیں، جو آپ کا لائن لاسز کی مد میں پیسے لوز ہوتے ہیں اس میں تو کمی نہیں آئی. IMF نے کیا کہا تھا کہ جب تک آپ لائن لاسز اور جو بجلی جتنی بیچ رہے ہیں ان کو برابر نہیں کریں گے تو ہم آپ کو 1 روپے کی ریلیف نہیں دینے دیں گے. یہ بڑا کیٹیگوریکل کہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کیونکہ اکنامک انڈیکیٹرز رائٹ یا ٹو دا رائٹ پوائنٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں یا شو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کو IMF نے اجازت دی اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے وے اراؤنڈ بتایا، گورنمنٹ نے پرفارم کیا اور پرفارمنس بیس کے اوپر یہ ریلیف دیے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ آپ کے جو یہ چیزوں میں بہتری ہو رہی ہے لیکن بجلی کے بل تھے وہ لوگوں کے لیے بہت بڑا ایک میجورٹی پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا ایک ایشو تھا اور بہت لوگوں میں بڑی پیپل ور ویری اپسیٹ اباؤٹ اٹ. لیکن انشاءاللہ اس سے یہ ریلیف جو ہے اس سے جس طرح نے پہلے پنجاب میں کیا اس سے اب یہ پورے پاکستان میں ریلیف آئے گا، ریلیف ملے گا اور انشاءاللہ اس سے بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی. اور اسی طرح آپ کی جو صنعت کار ہیں ان کو ایک اچھی اپرچونٹی ملے گی اور وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی جو صنعتیں بند ہوئی ہوئی ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے اور بجلی کے نرخوں کی وجہ سے، پرائسز کی وجہ سے، انشاءاللہ وہ بھی واپس چلیں گی اور آپ کو نظر آئے گا کہ اوور آل ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا اس کا. تانیل چودھری یقیناً جہاں پہ لوکل انویسٹر خوش ہوگا وہ بھی انویسٹمنٹ کی طرف جائے گا، لیکن جو بیسکلی جو سوال ہے وہ تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا فورن انویسٹمنٹ بھی اس میں، کیونکہ ابھی تک تو بہت سے MOUs ہیں سب کچھ ہے لیکن ابھی تک بیسکلی فورن انویسٹمنٹ میں اس طرح کا اضافہ ہمیں خاطر خواہ نہیں نظر آیا. دیکھیں آپ کو فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ
اوور نائٹ نہیں آنی تھی. فورن انویسٹمنٹ کی ایک اسٹریٹجی تھی, فورن انویسٹمنٹ ایک طریقے کے ساتھ آنی تھی, اور وہ طریقہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے سی پیک بنایا. سی پیک میں سیکنڈ فیز میں انڈسٹری لگنی تھی, جو عمران خان اور ان کی حکومت نے بھگا دیا. کوئی انڈسٹری ادھر نہیں لگی, اور انڈسٹری انڈیا چلی گئی, بنگلہ دیش چلی گئی. اب جو سی پیک 2 ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں دوبارہ وہ ہائر ہو یا اور کمپنیز ہو, چائنیز کمپنیز جو اپنی واپس جو انویسٹمنٹ ہے وہ پاکستان میں کر رہی ہیں, یہاں سعودی فرمز ہوں, یہاں ارامکو ہو, یہاں اسی طرح آپ کے جو بہت بڑی ایک پاکستان میں ایک گیم چینجر ایک انڈسٹری, کار انڈسٹری کی پہلی دفعہ گاڑی آ رہی ہے BYD, جس نے ایک ریولوشن لے کے آئی کار انڈسٹری میں BYD. تو اٹ از کمنگ ٹو پاکستان آلسو, اینڈ یہ تمام وہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو شو کرتے ہیں کہ آپ کے انویسٹر کا پاکستان میں کانفیڈنس, انویسٹر پاکستان آنے کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو اسٹیپس کو لوگ اور کمپنیز بھی فالو کریں گی, اور آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں کمپنیز بھی آ رہی ہیں اور چیزیں بہتر ہوں گی. دیکھیں انویسٹر بار بار ہم سے کیا مانگتا تھا, وہ مانگتا تھا کہ آپ گارنٹی دیں کہ آپ کی اسٹیبلٹی ہوگی, گارنٹی دیں کہ آپ کی جو آخری بات کی گارنٹی دیں کہ اسٹیبلٹی ہوگی, گارنٹی ہوگی کہ یہ نہ کل نہیں کوئی رجیم آئے تو ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دے. جو اب آپ نے ایک تو جو چیف جسٹس کا مدت ملازمت کا ٹائم آپ نے تعین کر دیا, آپ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کا جو ٹائم ہے اس کو تعین کر دیا, ہیڈز آف چیف کا کر دیا. ان تمام چیزوں سے جو انویسٹر اعتماد ہے وہ بحال ہوگا, اور انشاءاللہ روز آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر خبر ملے گی. ایگزیکٹلی, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے یہ. ویری رائٹ. عیسیٰ نقوی صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ عیسیٰ. عیسیٰ, اب ایک تھوڑا سا, کیونکہ آپ ذرا فارن ریلیشنز کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, دا سی چینج ان US کتنا امپیکٹ کرے گا پاکستان کی سیاست پر؟ میرا خیال تھا کہ آپ پہلے سوال جو بجلی کے کریں گے, جو آپ جس بات پہ بجلی, وہ کافی بریف کر دیا دانیال نے, وہ جو ابھی کیونکہ آپ آئے لیٹ تھے تو میں نے کہا شاید آپ نے سنا نہیں موضوع, لیکن یو آر آف کورس ہینڈ آنز آن دا ایشوز جو بھی پاکستان میں ہو رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ دانیال صاحب جو ہیں ان کے جو حکومت ہے اس نے دیکھ بہت بڑی بنا لی ہے, کھانے والے کم ہیں, تو اب انہوں نے کہا کہ اب تھوڑی سی زیادہ بانٹ دی جائے. یہ جو بجلی والا فارمولا ہے اس کو ذرا بیٹھ کے دیکھیں, اس کو اسٹڈی کریں. نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں اضافی بجلی استعمال کریں. عیسیٰ, آپ سردیوں میں بھی اب انورٹر چلا کے ہیٹنگ پہ جائیں گے, گیس نہیں استعمال کریں گے, کیونکہ گیس آئے بھی نہیں. گیس کی ویسے بھی شارٹیج ہے. دیکھیں, کوئی بھی چیز جو عوام کے فائدے کے لیے ہوتی ہے ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن اف یو ڈگ ڈیپ ڈاؤن انٹو دا اسٹوری کہ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ آپ کو دینی پڑتی ہے, یہ جو معاہدے ہم نے غلط کر لیے تھے, یہ اسی کا خمیازہ ہے نا. اور یہ جو ونٹر میں سیل آئی انڈرسٹینڈ بالکل, ونٹر میں پہلے 4 گنا آپ ایک چیز کی قیمت بڑھا دیں, اس کے بعد آپ ونٹر آئے, آپ اس کے بعد کہیں گے جناب ونٹر لوٹ سیل لگ گئی ہے, آپ اس کو ہاف پرائس پر دے رہے ہیں, تو آلریڈی جو انیشیل بیس پرائس تھی اس سے ڈبل تو میں دیر آئے درست آئے, کچھ تھوڑا سا ریلیف تو ملا نا. عیسیٰ, آپ اتنا تو اپریشیٹ کر دیں, ویل ڈگ ڈیپ انٹو اٹ سم ادر ٹائم. ابھی تو دسمبر سے شروع ہونا ہے. عیسیٰ, ایک ٹیلی فون کال, دیکھیں میری بات سنیں, ٹیلی فون کال اور نو ٹیلی فون کال, مجھے تو اس حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جس بات پہ عمران خان کو کرٹیسائز کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہیں ان کو فورن پالیسی نہیں چلانی آتی, انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیے, ویسٹ کے ساتھ بگاڑ لیے, ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے, ہمیں ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہو گئے. یہ تو کیمپین بلڈ ہوئی ہے انٹرنیشنل کانفلکٹس ختم کرنے پر, وارز ختم کرنے پر. نو نیو امریکہ وڈ ناٹ بی اے وار مونگر اینی مور. وجہ سے ہوئی ہے ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیں, سب سے پہلا پرابلم آپ اٹھا کر میاں محمد نواز شریف صاحب کا ٹویٹر دیکھیں, انہوں نے نریندر مودی کو مبارکباد دی تھی. یا تو وہ کہیں, آج یہ کہیں کہ بھی کوئی آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے میاں صاحب کی, اس لیے وہ ورلڈ لیڈرز کو مبارکباد نہیں دیتے. ابھی ان کا ٹویٹر سائلنٹ ہے. وہ لنڈن سے جنیوا کے لیے جا رہے تھے, ان سے سوالات ہوئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ میاں صاحب نے کہا میں جنیوا سے آ کے بات کروں گا. مریم نواز صاحبہ نے اس پر لب گشائی نہیں کی. آپ کے صرف وزیر اعظم نے اور وزیر خارجہ یا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے, ان 2 لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں. اس وقت یہ وہ وقت ہے جب ٹرانزیشن ٹیم کے ساتھ ہماری ایمبیسی آلریڈی بڑی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہو چکی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ٹیلی فونک رابطہ کروا دیا جائے.
ایک اپ کمنگ ایڈمنسٹریشن اور ہماری کرنٹ ایڈمنسٹریشن کے درمیان ایک لیزون ڈیولپ ہو جائے, اور ورکنگ ریلیشن کے لیے کام شروع کر دیا جائے, جو پرائم منسٹر نے کہا کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو. تو ایسے وقت میں جو سوسائڈ اٹیک کر رہا ہے یا اس کے اوپر ڈرون حملے کرنا ہے گورنمنٹ کے ایفرٹس کے اوپر, دو گورنمنٹس کے درمیان ایک کانٹیکٹ اسٹیبلش ہونے پر, مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کو ایڈوائس. دانیال کیونکہ پارلیمانی سیکرٹری برائے اطلاعات ہیں تو ان کو بھی. دانیال, کیا آفیشیل اس وقت کیا وہ ہے پوائنٹ گورنمنٹ کا ریگارڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں میرے جتنے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی ہنسی اس لیے آتی ہے. میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور انٹرنیشنل پالیٹکس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو باہر سے پڑھ کے کام کر کے نوکریاں کر کے پاکستانی سیاست میں آئے. یہ امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا, میاں چنو کا الیکشن نہیں تھا. یہاں جو لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں ٹرمپ صاحب کو ٹیگ کر کے پلیز آپ بولیں کریں, دیکھیں ٹرمپ نے اس ریجن میں اپنا ایلائی امریکن گورنمنٹ نے چوز کر لیا تھا بہت پہلے. وہ ایلائی آپ کا اس ریجن میں انہوں نے انڈیا چوز کیا, اور وہ آپ کو نظر آتا ہے ان کی انویسٹمنٹ سے کہ انہوں نے پاکستان میں کس طرح انویسٹمنٹ بلینز آف ڈالرز کی جگہ اب 200 کچھ ملین ڈالرز رہ گئی. کس طرح پاکستان جو ہے اس نے اپنا ایلائی چوز کر لیا اس ریجن میں, وہ چائنا ہے. دوسرا, جب امریکہ کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن تھی ادھر بفور ایگزٹ فرام افغانستان, اپنے آپ کو افغانستان سے ایگزٹ کرنے کے بعد اٹ سیلف ان کی ایک پوزیشن ویکن ہوگی اس ریجن میں. لیکن ریگارڈلیس آف دس, پاکستان جب ہم نے حکومت لی تو پاکستان آئسولیشن میں تھا, آپ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم نے وہ تمام دروازے واپس کھولے, اور اسی طرح امریکہ اور پاکستان کا ایک پرانا تعلق ہے, ایک ساتھ ہے, اور انشاءاللہ ہم آگے اسی ریلیشن شپ کو, اپنے ورکنگ ریلیشن شپ کو آگے بہتری کی طرف لے جائیں گے. ہم نے پاکستان کو جن کے ساتھ آئسولیشن میں تھا وہاں سے نکالا, تو جن کے ساتھ تو ورکنگ ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ تو ہم آئسولیشن میں نہیں بھیج سکیں گے. انشاءاللہ جو ٹرمپ کی جو نئی جو گورنمنٹ کے پرانے کچھ لوگوں کی اسٹیٹمنٹس رہی ہیں, شاید اس میں میری بھی اسٹیٹمنٹ ہو, اور میں بڑا اسٹرانگلی اس کے اوپر بولتا ہوں, اور ابھی بھی بولا کہ جو اس نے کیا وہ غلط کرتے رہے. لیکن آپ نے پھر ان کا لیگل سسٹم دیکھا کہ آج ہزاروں لوگوں جیل کے اندر ہیں, وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف از فیسنگ ٹرائل, اور ابھی جو ان کے پاس ان کی اپنی ہیئرنگ کی جو ڈیٹ ہے بفور دا پریزیڈینشیل اوتھ ان نومبر میں ہے, اور ایون دو ہی ول ہیو پریزیڈینشیل امیونٹی, شاید چیزیں پوسٹ پون ہو جائیں. لیکن ریگارڈلیس آف آل دوز تھنگس جو ہوا اس کا کانوٹیشن آپ کے سامنے ہیں, ان کے لا نے اس کا وہ لیا, لیکن پاکستان کے ریلیشن شپ کو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. دوسرا, پاکستان کے جو انٹرنل میٹرز ہیں اس میں امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو کسی کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, نہ کبھی دی گئی ہے. ہم ورکنگ ریلیشن شپ ایک اچھا ریلیشن شپ لے کے کریں گے. جس طرح ان کی پالیسی ہے کہ آپ جنگیں ختم ہو, فلسطین میں امن آئے, پروگریسو دنیا کی طرف جائے, بزنس کو پروموٹ کیا جائے, یہ ان کی پالیسیز رہی ہیں الیکشن کیمپین میں. انشاءاللہ ہم بھی, ہماری بھی کوشش ہوگی کہ انہی پالیسیز کے اوپر وی شوڈ دانیال, مجھے ایک کوئک بریک کی طرف جانا ہے. بیرسٹر دانیال, مجھے ایک کوئک بریک کی طرف جانا ہے. بریک سے آ کے اس پر مزید بات کریں گے. یقیناً پالیسیز تو یہی ہوں گی, پاکستان چاہے گا کہ اچھا ورکنگ ریلیشن رکھے, لیکن سوال وہی تھا کہ پھر کیوں ایک ہوتی ہے نا کہ اس قسم کی انٹیمیڈیٹ کرنے کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. عیسیٰ, کوئکلی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ ساری بات بتا دی کہ حکومت کا رویہ کیا ہے, لیکن اب آپ مجھے بتائیں جو پی ٹی آئی آس لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, وائی از دیٹ سو؟ دیکھیں, حکومت سیدھی سی بات ہے, میں ابھی بھی بیرسٹر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, آفیشیل پوزیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا ہے, لائک وائی دے آر سیئنگ کہ ہم کوئی بات نہیں مانیں گے, کوئی انٹرفیئر کیوں آپ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے انٹرفیئر کرنا ہی کرنا ہے. وائی یو آر آسکنگ دیم کہ آپ انٹرفیئر کریں گے, یعنی آپ نے ابھی کچھ کیا ہے نہیں. میں آپ کو کہوں کہ ضمیر حیدر صاحب, اگر آپ نے مجھے پانی نہیں پلایا تو میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. مطلب حکومت کے ساتھ اگر تو ابھی تو ٹرانزیشن ٹیم آئی ہے, انہوں نے ایسا کچھ, وہ کہتے ہیں میڈیا اس قسم کے مطلب وہ کیا کہتے ہیں لیڈنگ کوسچنز پھینکتا ہے, تو لیڈنگ کوسچنز کو ہم کوئی بھی, آپ نے سوال پوچھا تو سوال کا جواب دیا میں نے, ضروری نہیں گورنمنٹ کوئی ایسی چیز پریمپٹ نہیں کرتی. اچھا چلیں وہ تو آپ نے بتا دیا نا, وہ آپ نے بتا دیا, اور دانیل نے بھی کہا کہ وہ خود حیران ہے کس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, اور وہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا
Having said that, एक sovereign country है, sovereign statements तो आती हैं. आप मुझे जल्दी मैंने पहली चीज ये कही कि नहीं, चन्नू का इलेक्शन नहीं हुआ. PTI के ऊपर आने से पहले अब ये देखें, ये जो इस वक्त ट्रांजिशन का वक्त चल रहा है, हम तो इस वक्त इसको कैलकुलेट ही नहीं करके बैठे थे. अभी जिस वक्त जनेवा में मीटिंग्स हो रही हैं या जनेवा में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि आपको इस्लामाबाद में ऑन वॉइस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी. वहाँ पे जलील अब्बास जिलानी, वहाँ पे सक्सेसिव जो हमारे अली जहांगीर सिद्दीकी रहे हैं, वहाँ पर असद मजीद रहे हैं, वहाँ पर एजाज़ अहमद चौधरी रहे हैं, उनको बुलाकर पूछना चाहिए था कि हमें नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरीके से हैंडल करना है. उनकी चीफ ऑफ स्टाफ जो वाइट हाउस के लिए मुकर्रर हो गई हैं, सूजी वाइल्स, वो कौन है, उनका प्रोफाइल पता है. आपको अंदाज़ा होना चाहिए, इस वक्त प्रियाम्प्ट करना चाहिए कि अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कौन होगा. वो जो इस्तीफ़े तलब कर रहे हैं अपने जर्नैलों से और कह रहे हैं कि मेरी टेबल पर पहले ही होने चाहिए, तो सेंट्रल कमांड से, सेंटकॉम से लेके तमाम डिपार्टमेंट्स में क्या तब्दीलियाँ आनी हैं, कौन लोग आएंगे. क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ, देखें, अगर आप इसको थिंक थ्रू नहीं करेंगे और इस तरीके से नी जर्क रिएक्शन देंगे, मीडिया के किसी बंदे ने लीडिंग क्वेश्चन कर दिया तो ये आपके ऊपर लाजिम नहीं है कि आप उसका इस तरीके का अहमकाना सा. मैं इंडिया में शादियाने बज रहे हैं पीटीआई के कैंप में. वजह बता देता हूँ. पूरी दुनिया में देखें, इस वक्त ओन गोल कहा जा रहा है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स को. आई हैव रेड थॉरली थ्रू यूरोपियन मीडिया एंड इंडियन मीडिया एंड दे आर सेइंग कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स ओन गोल कर रहे हैं, खामखा बैठकर उसके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं. नाउ कमिंग टू दैट पार्ट, जो पीटीआई है इस वक्त, जो ट्रंप फैमिली है, उसके क्लोज सर्कल के साथ जिन लोगों की रसाई है या जो जिनका बराह रास्त एक्सेस है, तो अब जाहिर है कि एक तशवीश तो आएगी. और दूसरा, आपने जिस बंदे को डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बनते ही न्यू स्टार ऑफ रिपब्लिकन पार्टी करार दिया, जिसका उसने ओपन इंडिया दिया है कि वो उसको अपनी काबीना में लेने जा रहा है, वो एलॉन मस्क है. एलॉन मस्क का दुनिया में जितना भी बिजनेस टेक है, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है, 5वीं बड़ी मार्केट है, पोटेंशियल यूज़र्स की तादाद कितनी है आपको मालूम है. और उसका बिजनेस अगर पाकिस्तान में बंद पड़ा है, एक्स नहीं चल रहा, ट्विटर नहीं चल रहा, तो जाहिर है लामहला उन्होंने उसने कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा आ सकता है, तो आपको उसको प्रिएम्प्ट करते हुए उसकी पेशबंदी करने की ज़रूरत है. आपको अपने फॉरेन ऑफिस से इसके ऊपर गाइडेंस लेने की जरूरत है. मैं हमेशा कहता हूं ईसा, आप जब भी मेरे प्रोग्राम में मैं फॉरेन ऑफिस को आई डोंट टेक इट एज अ मिनिस्ट्री, आई टेक इट एज अ थिंक टैंक. उसको एज अ थिंक टैंक इस्तेमाल करना चाहिए फॉरेन ऑफिस को. बैरिस्टर दानियल चौधरी, आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि भाई ये अब हालात इतने भी बुरे नहीं है कि एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा जा सकता, कहा जा सकता. सो शुड वी बी गेटिंग रेडी टू हियर अनदर एब्सोल्युटली नॉट? नहीं, देखिए, सब ने पुरानी स्टेटमेंट्स की बातें कर रहे हैं. ट्रंप को इलेक्ट करने के बाद हमने वही, जिस तरह ये मेरे भाई कह रहे थे कि भाई के मतलब ये क्या कन्वर्सेशन, दिस इज नॉट अ मियां चन्नूज इलेक्शन भाईजान, कि वो कुछ सरगोदा से नहीं इलेक्ट हुए, अमेरिका से इलेक्ट हुए हैं. उनकी भी अपनी पॉलिसीज है, स्टेट पॉलिसीज है, पाकिस्तान की भी स्टेट पॉलिसी है, एंड दैट इज इट. मतलब we'll follow. I don't think so that why we getting consumed by these questions. We have our own policy and they have their own policy. मियां साहब की क्या पोजीशन है डोनाल्ड ट्रंप पे? उन्होंने ट्वीट करके बता दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है. हमारी पॉलिसी जो है, इट वेलकम्स एनीवन हु इज इलेक्टेड. हमारी पॉलिसी ये है कि whoever is elected and is head of American, जो उनका हेड है, हमने तो मैंने क्या पहली बात क्या की कि हमारी पॉलिसी है कि हम जहां आइसोलेशन में मुल्क था, हमने उस आइसोलेशन से निकाला. एंड एज आई एम सिटिंग हियर, आई सेड कि वी विल टेक पाकिस्तान फर्दर आउट ऑफ आइसोलेशन. हमारा वर्किंग रिलेशनशिप होगा, हमारा 6 बिलियन का ट्रेड है उनके साथ, इंशाल्लाह 6 की जगह 12 बिलियन होगा, वो बेहतर होगा. और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा पाकिस्तान, वी हैव अ टीम दैट हैज डिलीवर्ड बिफोर. हमने उस टाइम डिलीवर किया कि जब पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस भी लग गए, चीजें लेके, और हमने डोर्स नेगोशिएशन के फिर ओपन किए. अभी तो वी हैव अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप और चीजें आगे बेहतरी की तरफ जाएंगी इंशाल्लाह. आप पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि कुछ ऐसा इशू भी डिस्कस हुआ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग इस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं. तो मुझे एक बात बताएं कि पीटीआई के कैंप में हालांकि उस किस्म का भी ऐसा कोई चीज वाज़े तौर पर तो नहीं आई, कैंपेन के दौरान उन्होंने कोई बात की है, तो वहां जो शादियाने बज रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो उनकी ज़हनी कैफियत है. वो ज़हनी कैफियत इसलिए कि उन्होंने पहले कहा कि न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं आप, न्यूट्रल तो जानवर होता है. फिर उन्होंने कहा न्यूट्रल तो मीर सादिक भी था. फिर उन्होंने कहा कि खुदा के लिए न्यूट्रल हो जाओ. फिर उन्होंने कहा कि हमें उठा के बाहर अमेरिका ने फेंका, हम क्या गुलाम हैं. फिर कहते हैं खुदा के लिए अमेरिका हमें वापस ले आओ.
ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری انٹرنل پالیٹکس میں امریکہ نے کیسے انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا خدا کے لیے ہماری انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کرو اور ہمارے سامنے کسی طرح واپس لے آؤ. یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے کہ جب بچہ ہر طرف سے فیل ہو رہا ہو, اس کو پتہ نہ ہو, تو پھر وہ امید لگا لیتا ہے کہ ساتھ والے سے میں چھاپا مار کے کاپی کر لوں گا. یہ وہ نالائق بچے ہیں جن کے پاس نہ کوئی پالیسی ہے نہ پالیسی تھی. ان کو, ان بچوں کے لیے یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ریلیف پارلیمان سے ملے گا, آپ کو ساتھ نیگوشیٹ گورنمنٹ ہی کرے گی. آپ کے جو ایشوز ہیں وہ تب ہی حل ہو سکتے ہیں جب آپ اداروں کو ٹارگٹ کرنا بند کریں گے, جب آپ اپنے ملک کو کمزور کرنا بند کریں گے, جب جلاؤ گھراؤ کی سیاست کو خیر آباد کہیں گے, جب آگ لگانے والی سیاست کو بند کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. وہ چاہے کوئی بھی دنیا کا ملک ہو یا ممالک ہو, آپ کی ان چیزوں سے آپ کو نہیں بچا سکتا کہ جو آپ حرکتیں کر چکے ہیں. تو آپ آئی تھنک the only way forward is that آپ پارلیمان کی طرف دیکھیں, پارلیمان سے اپنی اسٹرینتھ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پارلیمنٹ کی طرف طریقہ واردات ہے اس کو بند کریں اور ختم کریں. بالکل صحیح. عیسیٰ میرے پاس ٹائم کم ہے, کوئکلی مجھے بتائیں کہ کیا ورک, جس طرح بات کریں گے پارلیمان میں بیٹھ کے, تو کیا حکومت اب مطلب تھوڑا سا سافٹ ہینڈ کرے گی اور پارلیمنٹ میں ان کو انگیج کرے گی, نیگوشیٹ کرے گی کہ یار مطلب چلو سنس وی نیڈ گڈ ریلیشنز ود یو ایس سو وی شوڈ بی یو نو ان اے ورکنگ ریلیشن شپ ود ان پاکستان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے بات چیت کا معاملہ کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو یا نہ ہو؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک کہ شاید انیشیٹو تو لے سکتی ہے نا بھائی, محسن نقوی صاحب لے سکتے ہیں, بالکل لے سکتے ہیں, احد چیمہ صاحب لے سکتے ہیں. باقی تو میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی نہیں. اگر پرائم منسٹر بولیں گے کہ ہمیں یہ انیشیٹو لینا ہے تو پرائم منسٹر دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کی لڑائی نہیں ہے اس طرح پی ٹی آئی سے. اس وقت اصل میں جو لڑائی ہے وہ پی ٹی آئی اداروں سے لڑ رہی ہے پاکستان. ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, اور حکومت جو ہے وہ دیکھیں اب انہوں نے اونرشپ تو لے لی ہے, اور کولیٹرل ڈیمیج آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے آخر میں اگر وہاں پر کوئی راضی نامہ ہو گیا تو پھر نون لیگ بیٹھ کر اس کے اوپر کیا ہوگا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ سچویشن ہم جس وشیس سائیکل میں, جس دائرے کے سفر میں ہم چل رہے ہیں, وہی ہوگا جو میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ابھی بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں جنگ میں. پہلے پی ٹی آئی اور ادارے سیم پیج پر تھے, نون لیگ وکٹم تھی. فاسٹ فارورڈ کر لیں, اس کے بعد نون لیگ اور ادارے ون پیج پر ہیں, پی ٹی آئی وکٹم ہے. یعنی ہمارے سیاست دانوں کو بھی اب اتنا گرو اپ کرنا چاہیے. لیکن جو بیرسٹر دانیال چودھری نے بات کی ہے کہ مطلب یہ اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کہ بھائی کم ان پارلیمنٹ اینڈ ٹاک ٹو اس. ہاں تو میچورٹی دکھائے نا پھر, اب اس بات کے اوپر کھڑے ہوں. اور دوسری طرف کال دیر بلف, اگر پی ٹی آئی بلف کرتی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جناب ہم ہر ایک سے بات چیت کے لیے تیار ہیں, تو پھر آپ اپنا دروازہ کھول دیں, آپ ان کا جھوٹ ایکسپوز کر دیں, کم از کم آپ کا کہیں تو پوائنٹ ویلیڈیٹ ہو. ٹھیک, کہیں تو پوائنٹ ویلیڈیٹ. اوکے, بیرسٹر دانیال چودھری 60 seconds, your take on this sir. Can you call their bluff? ہم ان کا بلاف ایک دفعہ نہیں بار بار کال کر سکے اور کر چکے ہیں. وہ گنڈا پور کا حملہ ہو, وہ گنڈا پور کا پنجاب کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس پہ حملہ کرنے کی بات ہو, آگ لگانے کی بات ہو, وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, وہ کیا نام ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کہہ رہا ہوں, آئینی ترمیم ہو جس پہ ہم نے ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی, ان سے بیٹھ کے بات کی, ان کے نقطے, ان کی چیزیں, اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو آئین کا حصہ بنایا. دیکھیں وہ جو مانو کی بات جو ہے وہ کہیں نہیں پہنچائے گی. عمران خان دیکھیں, ہم بات سنیں, ہماری کسی سے ذاتی جو ہے نا, اٹ از ناٹ اباؤٹ کالنگ اے بلف. ہم تو چاہتے ہیں کہ بلف نہ ہو, ہماری کسی کا ذاتی انا کے اوپر لڑائی نہیں ہے. ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم لوگوں کے اے سی اتاریں گے, لائٹیں بند کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں جو آپ چیزیں کرتے ہیں آپ پاکستان کو کمزور نہ کریں. جب آپ افواج کے اوپر حملہ کریں گے حقیقت میں آپ اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں. جب پاکستان کے اوپر پاکستانیوں اور چیزوں کو. تھینک یو ویری مچ عیسیٰ نقوی آپ کا اور دانیال چودھری آپ کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.